कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये? कॉमन मैन के लिए 2 बिलियन की गेम है। कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा महंगाई पे? की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। आज हम ये हेल्थ कार्ड मरियम सख्तर को भी भिजवा रहे हैं, शहबाज शरीफ को भिजवा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। बहुत सी तल्खो शीरीं यादें लिए 2021 का सूरज आज गुरूब हो गया और नया साल जो है वो कल से शुरू होने लगा है। बहुत सी उम्मीदें लिए, लेकिन नाज़रीन 2021 जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए कैसा रहा और नया साल पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आ रहा है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। पर्टिकुलरली हम जो सियासी कामयाबियां अपोजिशन की रहीं और हुकूमत की रहीं, दोनों को डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन बात करेंगे 2022 में पाकिस्तान में क्या हो सकता है, क्या ये पाकिस्तान में इलेक्शन का साल हो सकता है 2022? और जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है गवर्नमेंट को हटाए जाने की, कोई इस तरह का बड़ा सरप्राइज़ PMLN देने में कामयाब हो पाएगी। और नाज़रीन हम बात करेंगे जाते जाते हुकूमत एक मिनी बजट का तोहफ़ा आवाम को दे गई है 2021 के आखिर में, जिसके बारे में अपोजिशन तो कह रही है कि मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान लेकर आ रहा है ये मिनी बजट। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ 2 अरब का आवाम के ऊपर बोझ आएगा, जो कहता बड़ा बोझ नहीं है, कोई महंगाई नहीं होगी। और नाज़रीन हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। हुकूमत जो है गवर्नमेंट ने कमर कस ली है कि उनके खिलाफ अब घेरा तंग करना है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब जेल जाने वाले हैं या लंदन जाने वाले हैं मियाँ नवाज शरीफ को लाने के लिए? ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली है, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाज़रीन ज़रा बात करते हैं मिनी बजट के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि महंगाई आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, और अपोजिशन भी कह रही है कि इससे पाकिस्तान के अंदर जो है मुआशी तौर पे काफ़ी आवाम को नुकसान होगा, एक आम आदमी बड़ा मुतासिर होगा। तो अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो ज़रा ये बता दें मुझे इस मिनी बजट के हवाले से कि इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। अगले हफ्ते ये इजलास हो रहा है और बजट पास करवा लेंगे बगैर किसी सहारे के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो गुज़रा साल है उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो भी उस तरह जो मामलात आए, हर तरह के इम्तिहानात आए होंगे आप पे, हम सब पे, घरों में, इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में। बहुत से हमारे लव्ड वंस, मोहब्बत वाले लोग हमसे जुदा हो गए, बहुत से कोरोना की वजह से आज हम में नहीं रहे, और बहुत से हमारे दोस्त, ऐसे दोस्त जो हमारी बदन का, रूह का एक हिस्सा थे, आज हम में नहीं है। तो उसके अलावा मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, मसले आते रहे, हंगामी हालात, धमाके वगैरह या कुछ किलिंग्स, और बड़े हमारे कीमती लोग भी हमसे गए। तो उन सब पे भी जो है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और मुल्क जो है अल्लाह ताला हमारा सलामत रखे। जो आने वाला साल है उसके लिए दुआ है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, क़त्ई नज़र इसके उनका ताल्लुक किस जमात से है, किस तबक़े फ़िक्र से है, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक बहुत बड़ी फैमिली है, 22 करोड़ अवाम है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला 2022 जो है वो जिस तरह अल्लाह ने चाहा है इस मुल्क के लिए, अल्लाह उस तरह गुजारे। हालांकि हमारे जो इज्तिमाई अमाल हैं वो तो इस काबिल नहीं है, लेकिन हम अल्लाह ताला के रहम करम पे अपने आप को छोड़ते हैं कि अल्लाह हमसे तू वो काम ले जो जिस पे तू राजी रहता है, और हम अपनी जो सियासी इख्तलाफ है उसको ज़ाती इख्तलाफ में ना बदलें, बल्कि वो इख्तलाफ मुल्क के मफाद के लिए हम रखें, ना कि ज़ाती मुखालफत। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने पूछा कौमी असम्बली में जो आज हमने जो प्रोरोग किया, और अभी आइंदा जो है आपने पूछा कि क्या पास कर लेंगे, इंशाल्लाह पास कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसको मिनी बजट भी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें ना डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं, वो ये तो बेसिकली जो है कोई 2 अरब रुपए का अवाम पे आना है, और मैक्सिमम जो है कोई 71 अरब का है जो गुड्स पे होना है, बाकी तो वो रीएडजस्टमेंट में सारा एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो एक अमेंडमेंट फाइनेंस बिल है, एक अमेंडमेंट है, लेकिन बहरहाल अवाम ने, किसी लोगों ने उसको मिनी बजट का नाम दिया, अपोजिशन इसको अपना रंग देती है। हम ये समझते हैं ये जरूरी था। असल में इसका मतलब ज्यादा टैक्सेशन नहीं है, बल्कि टैक्सेशन की मद में एक रिलीफ दे के, रिलीफ के जरिए जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाना है, ताकि हमारा टैक्स बेस जो है वो बढ़े। होपफुली इंशाल्लाह जो है इस बिल को हम पास कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अली खान साहब, 2 अरब की जो बात हो रही है, लेकिन अमलन देखा जाए तो बच्चों के जो दूध है डब्बे वाला, जो उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इसके साथ साथ जो पोल्ट्री फीड है उस पर टैक्स लग गया है।
ان کے جو انکیوبیٹرز ہیں پولٹری کے اس پہ ٹیکس لگ گیا ہے، جو اس کے علاوہ جو بڑا گوشت ہے اس کی جو فیڈ ہے جو مویشیوں کی اس پہ بھی لگ گیا ٹیکس. اس سے تو عام آدمی کے اوپر فرق پڑے گا، اس پہ تو اثر آئے گا ان چیزوں کا انڈائریکٹلی. پھر ڈیری پروڈکٹس ہو گئیں، کریم ہو گئی، چیز ہو گئی، باقی چیزوں پہ بھی ٹیکس لگا ہے. یہ صرف کہنا کہ نمک اور ماچس پہ لگا ہے، اس طرح کی مرچ پہ لگا ہے، صرف 2 ارب کا اتنا زیادہ فرق نہیں آئے گا عام آدمی پہ. فرق تو پڑے گا سر انڈائریکٹلی. میں عرض کرتا ہوں، کل ڈیٹیل ہم نے بریفنگ اس پہ کابینہ میں محترم شوکت ترین صاحب نے دی، پھر پارلیمانی پارٹی میں بھی جو ہے اس پہ ڈیٹیل بریفنگ انہوں نے دوبارہ دی، اور ارادہ یہی تھا کہ قومی اسمبلی میں بھی ہم ایوان کو اس میں انکلوڈنگ ہمارے اپوزیشن کے جو محترم اراکین ہیں ان کو بھی ہم بریف کرتے، اور وہ اس پہ لیکن چلیں اس پہ ابھی ڈیبیٹ ہوگی تو جو ان کی سجیشنز ہیں اس کو بھی ہم جو کوئی پازیٹیو بات کریں گے ہم اس کو سنیں گے بھی اور اس کو اپنے عمل میں بھی لائیں گے. ہماری طرف سے جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ شوکت صاحب دیتے کل، لیکن حالات ایسے وہ انہوں نے بنائے، احتجاج ہوا. لیکن احتجاج ہونا چاہیے، لیکن کل ایک چیز ہے جو میں نے فیل کی ہے، میں بجٹ والی بات پہ آتا ہوں، پہلے وہ بات کر رہا ہوں. بڑے ہمارے سینئر رکن ہیں نوید قمر بھائی، بڑے آنریبل آدمی ہے. کل مجھے نہیں پتا بہت ہائپر ہوئے آئے اور وہاں خواتین کی لڑائی ہوگی جس میں ہماری ایک خاتون رکن کی جو ہے ان کو تھوڑی زخمی بھی ہوئی ہیں. بڑا ہی نامناسب آپ احتجاج کریں، اپنے ادھر کریں، آپ اپوزیشن سیٹیں چھوڑ کے ادھر اب اور بھی ہماری خواتین ادھر شیرین مزاری صاحبہ تھی کچھ دیکھیں، اب سینئر ترین رکن ہیں جو ہے اپنا شوکت ترین صاحب، اب سینیٹر اس پہ بھی تحقیقات کر کے کوئی کارروائی کر رہے ہیں جو متعلقہ ارکان تھے جنہوں نے کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھایا، کوئی تشدد وغیرہ کا معاملہ جو ہوا، ابھی ذرا وہ انویسٹیگیٹ ہوگا معاملہ، الزام دونوں طرف سے آ رہا ہے. ہاں جی، اس پہ ایک اپلیکیشن تو کل آئی تھی، ہمارے جو خواتین ممبران ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ محترم اسپیکر صاحب کے پاس جمع کر دیں. تو بہرحال یہ تو کیمرہ کے سامنے وہ آیاں ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی ادھر نہیں گیا تھا، وہی ادھر آئے تھے. احتجاج آپ ایک لیمٹ میں کریں تو بہتر. بہر اب یہ اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں کل جو اس میں ہوا 700 ارب کے قریب ڈیمانڈ تھی آئی ایم ایف کی کہ ٹیکسیشن میں، اور وہ آئی تھنک ہمیں اپنی جو ہماری فائنینشیل ٹیم ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک چیز پہ جو ہے انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے، اور شوکت صاحب نے اس کو 343 ارب تک لے کے آئے ہیں 700 سے. اور 343 میں تھوڑے سے فگر دے دوں پھر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں. مشینری کی مد میں 112 ارب ہے، گڈز کی مد میں 71 ارب ہے، اور فارما دوائی کی مد میں 160 ارب ہے. اب اس میں یہ مشینری اور فارما یہ ایسی ہیں 112 ارب کی مشینری اور فارما 160 ارب. یہ ایسا ہے کہ اس میں آپ نے ری ایڈجسٹ ہو جانا ہے اور ان کو مل جانی ہے واپس، تو اس کا عوام پہ ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے گا. نمبر 1 گڈ میں 71 ارب ہیں، 71 ارب میں سے 2 ارب وہ ہیں جو آپ اور جو عام پاکستانی ہیں ان کو افیکٹ کریں گے. 69 ارب 69 ارب وہ ہیں جو کہ امپورٹڈ جو ہے وہ سٹف جو آپ اور عام آدمی کے ہمارے استعمال میں نہیں ہے. اب آپ نے جو کچھ نکات دیے ہیں کہ پولٹری فیڈ وغیرہ، اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، مجھے جو ہمارے سیکنڈ ہینڈ گڈز والے ہیں، سیکنڈ ہینڈ کپڑوں والے، جو لنڈا جس کو ہم الفاظ میں کہتے ہیں، جو میں خود جو ہے میں آپ کو برملا یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بھی جا کے خریدتے ہیں، مطلب ایک اچھی چیز آپ کو ملتی ہے پھر اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ جو ہے شاید یہ بھی لنڈے کا ہو جو میں نے یہ والا سویٹر پہنا ہوا ہے. تو ان کی ایک ریکویسٹ آئی تھی مجھے کہ غریب لوگوں کا پہناوا ہے تو مہربانی فرما کے اس میں انہوں نے سنا تھا کہ کوئی شاید اس میں آئے گا ٹیکسیشن، وہ میں نے ریکویسٹ کی شوکت صاحب سے، میں آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا اور اس پہ کوئی ٹیکس نہیں کیا. تو اب اگر پولٹری وغیرہ میں ایسی چیز ہے جس پہ عوام سے افیکٹ آئے گا تو ان کے گوشت گزار کر دیں گے، اس کو بھی نکال دیں گے. اس میں سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ میکسیمم جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا علی بخار صاحب، میں سے صرف 2 ارب ایسے ہیں، 2 ارب ایسے ہیں جس کا عام آدمی پہ افیکٹ ہے. مصدق ملک صاحب پھر اتنا زیادہ شور، اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ علی بخار صاحب کہہ رہے صرف 2 ارب کا عام آدمی کے اوپر اثر آئے گا، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. جو ہیں بھی وہ مشینری پہ، باقی چیزوں پہ وہ ریفنڈ ہو جائے گا 1 ہفتے کے اندر، کوئی اتنا زیادہ عام آدمی پہ امپیکٹ نہیں آنا ہے اس کا. تو دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اس بجٹ کو روک پائیں گے وہ جو ہم سنتے ہیں 22-23 بندوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ارکان آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں. شہباز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ یہ قومی خودکشی ہوگی اس منی بجٹ کا پاس ہونا، یا پھر آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ مہنگائی ہو آپ تحریک چلائیں اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر 2 ارب کا صرف فائدہ ہے یا 2 ارب کے صرف ٹیکسز ہیں تو پھر یہ 334 ارب کیا چیز ہے؟ 334 ارب کے اندر سے آپ خود جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 100 پتہ نہیں کتنے 20 ارب یا جتنے بھی ارب جو ادویہ کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے، پاکستان میں کون کسی سے ریفنڈ ایف پی آر سے لے سکتا ہے؟ جس بجٹ کے اندر وہ دوائیاں جو آلریڈی 550% بڑھ چکی ہیں اور لوگ آلریڈی اپنے ماں باپ کے لیے ادویہ نہیں لا سکتے،
اس ماحول کے اندر آپ دوائیوں کا را مٹیریل جو ہے اس کے اوپر 17% اگر سیلز ٹیکس لگائیں گے اور جھانسا لوگوں کو یہ دیں گے کہ یہ آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے، تو میرے خیال میں یہ تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چیزیں تو آپ نے ہی گن دی، آپ نے گن دیے وہ تمام چیزیں جن سے لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اس میں چکن فیڈ ہے، اس کے اندر بڑے جو جانور ہیں ان کی فیڈ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے گن دی۔ لال مرچ کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگایا ہے، انفنٹ فارمولا کے اوپر بھی، دودھ کی تمام پروڈکٹس کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگایا ہے۔ اب یہ سارے ٹیکسز لگانے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے عام آدمی کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں آئے گا تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے جو لنڈا، جی میں ذرا ایک بات اگر آپ اجازت دے تو مکمل کر لوں۔ یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے کہ لنڈا کے جو کپڑے تھے ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ دوائیوں پہ بھی اس طرح کا ٹیکس نہیں لگاتے۔ اسی طرح جو آپ کو یاد ہوگا بہت سے پروگرام ہوئے پچھلے دنوں اور ہر پروگرام میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی قیمتیں بڑھی ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہم شور یہ مچاتے تھے کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے، تو یہ فوڈ پرائسز کے اندر اضافہ کیوں ہوا ہے؟ آلریڈی گھی کی قیمت میں ایک سال میں 60% اضافہ ہوا ہے، ایک سال میں بھائی، ایک سال میں، 3 سال میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سال میں۔ اب آپ نے گھی کے جو را مٹیریل جو امپورٹ ہوتا ہے جو ان کے اوپر اگر آپ ٹیکس لگائیں گے تو کیسے گھی کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ مرغی آپ آلریڈی گن چکے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ اس وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ جو دالیں ہیں، جو سبزیاں ہیں جو پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں ان کی قیمت بڑھی ہے تو ہماری بھی فوڈ انفلیشن آ گئی ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی آ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ناکام کر لیں گے، اسے روک پائیں گے یا مشکل ہے؟ جی میں پہلے سوٹ کرتا ہے کہ آپ نے مہنگائی مارچ کرنا ہے ان کے خلاف؟ علی محمد صاحب نے پورا مقدمہ پیش کیا ہے، مجھے کم از کم لوگوں کو یہ دینے دیجئے کہ اگر آج سبزیوں کے اوپر انہوں نے 17% سیلز ٹیکس لگایا ہے تو وہ لوگوں نے ادا کرنا ہے۔ اگر ادویہ کے اوپر اگر انہوں نے 17% ٹیکس لگایا ہے تو وہ لوگوں نے ادا کرنا ہے۔ جب وہ لوگ ادا کریں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارا جو مقدمہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے ذریعے بھی آج ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ایوان کے اندر بھی ہم تو بھرپور احتجاج کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو بل ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں منی بل نہیں ہے، اگر منی بل نہیں ہے تو منی بل کے طور پہ منی بجٹ نہیں ہے تو اس کو منی بجٹ کے طور پہ یا منی بل کے طور پہ پیش ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر آپ نے اس کو پیش کیوں کیا بجٹ کے طور پہ؟ اور ہم اس کو اپوز کریں گے، ہم اس کو اسمبلی کے اندر بھی اپوز کریں گے، اسمبلی کے باہر بھی اپوز کریں گے۔ ان کے جو الحاقی جماعتیں ہیں انہوں نے آخر کو کچھ مہینوں کے اندر الیکشن لڑنے ہیں، یا جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو الیکشن لڑنے ہیں۔ اگر ان کی الحاقی جو جماعتیں ہیں وہ یہ ووٹ کا بوجھ اٹھانا چاہتی ہیں، یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوگوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں، اگر مہنگائی کا یہ بوجھ یہ اٹھانا چاہتی ہیں وہ الحاقی جماعتیں، چاہے دھونس دھاندلی کے ذریعے یا پیار محبت سے، تو وہ پھر پاس کروا لیں۔ پاس کروائیں گے تو لوگوں کے پاس جانا پڑے گا اور لوگ پھر گریبان سے پکڑیں گے جب اپنے بچوں کی وہ فیسیں نہیں دے پائیں گے۔ بالکل ایسا ہے کہ ایک عام آدمی کی مشکلات جو ہے ظاہر ہے وہ بڑھیں گی۔ علی محمد صاحب گو کہ کہہ رہے ہیں کہ نیو لیکن انڈائریکٹلی اثر کہیں نہ کہیں جا کے آئے گا عام آدمی کے اوپر۔ نفیسہ شاہ صاحب انڈائریکٹلی نہیں ہے تو ڈائریکٹ سیلز ٹیکس ہے یار، نہیں ڈائریکٹ بھی آ رہا ہے۔ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کیس بنا رہی ہے کہ یہ اثر نہیں آئے گا، وہ انڈائریکٹلی جا کے آنا ہی آنا ہے عوام کے اوپر۔ میں ہی کہہ رہا ہوں جو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے ریفنڈز جو ہیں وہ کس کو ملتے ہیں، جس کے پیسے رکیں گے وہ تو عوام سے وصول کر لے گا۔ جب حقیقت یہی ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈائریکٹلی جا کے پھر عوام کے اوپر ہی آتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ڈائریکٹلی عوام پہ پڑے گا۔ خیر آپ چلیں، آپ کی بات مان لیں، ڈائریکٹلی بھی آئے گا انڈائریکٹلی بھی، دونوں کو چلے مان لیتے ہیں معاملات کو۔ نفیسہ شاہ صاحبہ کل کے اجلاس پہ بڑی بات ہوئی کہ بلاول صاحب بھی نہیں تھے، زرداری صاحب بھی نہیں تھے، ٹویٹس وغیرہ کچھ آئے، شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں تھے۔ ہونا چاہیے تھا، گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں جب ووٹنگ ہوگی ڈیبیٹ ہوگی تب آئیں گے، لیکن کل نہیں تھے۔ کیا اپوزیشن خود ہی درپردہ یعنی کہ خاموش سپورٹ دینا چاہ رہی ہے گورنمنٹ کو، یہ بجٹ پاس ہو، آپ اپنا مقدمہ بلڈ کر سکیں مہنگائی کے حوالے سے، چونکہ آپ نے بھی کوئی 5 جنوری سے آنورڈ کوئی گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلانی ہے، مٹیریل گورنمنٹ خود آپ کو دے رہی ہے مہنگائی کر کے؟ دیکھیے آپ نے یہ 3 نام تو مینشن کیے، لیکن ایک اہم نام نہیں مینشن کیا، وہ ہے وزیر اعظم۔ اور وزیر اعظم صاحب کسی بھی موقع پر وہ اہم نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو، فارن پالیسی کا ایشو ہو، معیشت کا ایشو ہو، وزیر اعظم جو ہیں وہ ہیں ایبسنٹ وداؤٹ لیو ان دا پارلیمنٹ۔
since 3.5 years. اس کا تھوڑا بیٹھ کر حساب کتاب ہم کریں نا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہم کریں نا. ہی از دا لیڈر آف دا ہاؤس اور وہ غائب. کل جو تھی وہ ووٹنگ نہیں تھی, کل لے ہونے تھے وہ پیپرز, اور ہمارا جو احتجاج تھا وہ منی بل کی سبسٹینٹیو جو پارٹس ہیں اس پہ, اسٹیٹ بینک کے تو سبسٹینٹیو پارٹ پہ تھا, لیکن 3 اہم نقطے تھے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی آرڈیننسز آپ لے کر آئے ہیں جو ایکسپائر ہو چکی ہیں. اب آئین کے مطابق اگر کوئی ٹائم پر کوئی رینیو نہیں ہوتی آرڈیننس تو وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. اٹس اے ڈیڈ لا, وہ ختم ہے, وہ گریو یارڈ میں ہے, وہ دفن ہے, آپ اس کو نہیں رینیو کر سکتے. اب یہ ایک تو غیر آئینی کام انہوں نے کیا کہ کئی آرڈیننسز جو ہیں جو ایکسپائرڈ آرڈیننسز تھیں ان کو وقت ہو گیا تھا ایکسپائر, وہ لے کے آ گئے تھے فار رینیول. پہلے تو یہ تھا وچ از ناٹ ڈن. دا سیکنڈ تھنگ از کہ یہ جو منی بجٹ, اس کا تو ہم کانٹینٹ میں بالکل ڈیبیٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کون سے آئٹمس, جو لگژری آئٹمس انہوں نے ٹیکس کیے ہیں. ایڈوانس سیل ٹیکس مینس کہ آپ نے ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی اگر مقصد ہے تو کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے, اس پر ہم بہت لمبی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ہر مہینے 2 مہینے کسی کے کہنے پر کان کو کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں, کبھی آپ اتنی رعایتیں دے دیتے ہیں کہ پورا کے پورا لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ٹریلینز آف روپیز کے مافیاز کو ایکسٹینشنز, وہ ایگزمپشنز دے دی ہیں. آپ نے ہر سیکٹر آف اکانومی کو ایگزمپشنز دی ہیں, امیروں کو آپ نے ایگزمپشنز دی ہیں. ایسٹس, فورن کسی کے پاس ایسٹس ہیں اربوں ڈالر, آپ کو تو اربوں ڈالر, ادھر آپ کو اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے, اربوں ڈالر پر آپ نے ایگزمپشنز دے دی, کنسٹرکشن پر ایگزمپشنز دیتی, ریئل اسٹیٹ پر آپ نے ایگزمپشنز دے دی, اور اس وقت آپ ہر سیکٹر کو ٹیکس کر رہے ہیں. ہر سیکٹر, کوئی سیکٹر نہیں رہا جس کو اب آپ یہ کہیں کہ جی ہم ریفنڈ کریں گے. آپ نے ایک چیز پر ٹیکس کر دیا تو اس کا امپیکٹ تو کنزیومر پر بھی ہو گیا, اس کو بھی پیسے دینے ہیں, اس کو تو ریفنڈ نہیں ہوگی وہ چیز. تو یہ اور ڈاکیومنٹیشن کا یہ طریقہ کار کوئی بیسٹ طریقہ کار ہے اس پر. سیکنڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ طریقہ کار یہ غلط ہے. جو اسٹیٹ بینک کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی, جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی ہے اس کے اوپر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک ڈیٹیلڈ پہلے بحث کرنا چاہیے تھا. اور یہ ایسا لا ہے اٹانومی کا جس کے اوپر آپ کو نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے تھا. تو یہ طریقہ کار سارے غلط ہیں اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہم نے احتجاج کیا. ٹھیک ہے, چلے ناظرین اس پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو 2021 کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ 2021 پاکستانی سیاست کے لیے کیسا رہا, اپوزیشن نے کتنی کامیابیاں سمیٹی سیاسی میدان میں اور گورنمنٹ کو کتنی کامیابیاں ملی. بات ہوگی مختصر بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. اب کچھ بات کر لیں 2021 میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کو ہی ملنے والی مختلف سیاسی کامیابیوں کے حوالے سے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سال رہا جس میں ہم نے بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھی. ایک تحریک میں ہی پورا سال گزر گیا, وہ تحریک جس کا مقصد تھا حکومت کو گرانا, گھر بھیجنا, لیکن وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکی. ابھی مارچ میں دوبارہ سے مارچ ہونا ہے, لیکن کامیابیاں کیوں نہ مل سکیں. علی محمد خان صاحب, اپوزیشن کی مووز کو اگر دیکھا جائے تو 2-3 جگہوں پہ تو انہیں بڑی کامیابیاں ملی ہے. مثال کے طور پر مارچ میں سینٹ کے انتخابات پہ یوسف رضا گیلانی کا آپ کی عددی اکثریت ہونے کے باوجود اسلام آباد سے سینیٹر بن جانا. اس کے بعد پھر 16 ضمنی انتخابات ہوئے 2021 میں, جن میں سے 14 پہ غالباً اپوزیشن کامیاب ہوئی, 2 پہ گورنمنٹ کو کامیابی ملی. پھر کے پی کے جو ضمنی بلدیاتی انتخابات تھے اس کے پہلے مرحلے میں اپوزیشن کو کامیابی ملنا, گورنمنٹ کو ناکام ہونا. اپریشیٹ کریں گے آپ اپوزیشن کو کہ ان کی سیاسی اسٹریٹجی اوورآل بہتر رہی گورنمنٹ کو ہٹائے جانے کے حوالے سے جو حکمت عملی تھی اس کے علاوہ باقی, یا پھر کوئی اتنی خاص کامیابی نہیں مل سکی اپوزیشن کو, اپنا کام اپوزیشن کہتے ہیں؟ جی شکریہ, مجھے 1-2 منٹ دیجیے گا. جی کافی لمبا اس کا جواب ہونا چاہیے لیکن میں I'll be very brief. سب سے پہلے تو میں 2 چیزوں کی کلیریفیکیشن, پھر آگے چلتے ہیں. جو ہمارے ایف بی آئی چیئرمین ہیں اشفاق صاحب, انہوں نے بتایا کل کیبنٹ میں بریفنگ کے دوران کہ انہوں نے اپنا ریسپانس ٹائم جو ہے وہ کر دیا ہے 48 آورز میں. آپ کو وہ ایڈجسٹمنٹ اور ریفنڈ وہ آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے 48 آورز. اس سلسلے میں جو ابھی یہ والا جو امینڈمنٹ بل ہے اس میں 72 آورز کی انہوں نے بات کی ہے. 72 آورز کے اندر بھی ہو جائے, میں سمجھتا ہوں ہفتے کے اندر بھی ہو جائے, بڑی بات ہے.
اور انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے جو پروف کیا ہے اور بتایا ہے کہ 48 آورز میں وہ دے دیتے ہیں, تو وہ ایشو اتنا بڑا نہیں رہا. انشاءاللہ ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ آپ کو جو ہے 72 آورز کے اندر مل جائے گی. کوئی ایشو ہوا بھی تو اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. پرائسز جو ہے جو ڈاکٹر صاحب نے, سینٹر ڈاکٹر صاحب نے جو اس کی طرف مصدق صاحب نے اشارہ کیا ہے, انشاءاللہ وہ پرائس آگے نہیں جائے گی. وہ ہماری جو امپورٹرز ہیں ان کو واپس ریفنڈ جب مل جائے گا تو دے کین ناٹ ٹرانسفر دیٹ پرائس ہائک ٹو دا کنزیومرز, وہ نہیں جائے گا. دوسرا میڈم نے بات کی ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے, نفیسہ صاحبہ نے, کہ آرڈیننسز کی, تو کل اس پہ اسپیکر صاحب کی رولنگ بھی آئی اور ہماری طرف سے جو ہیں ڈاکٹر بابر اوان نے بھی یہ بات کی, اور پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب نے رولنگ باقاعدہ دی کہ ان ٹائم انہوں نے سبمٹ کر دیے تھے جو موشنز ہیں ایکسٹینشن کے. اب اجلاس تھوڑا لیٹ آیا لیکن ود ان ٹائم موشن جو ہے وہ سبمٹ ہو چکے تھے, تو اس پہ رولنگ آ گئی ہے. وہ کوئی ایسا ایشو نہیں بنے گا. میں 2021 پہ آتا ہوں. میں آئی ول بی ویری بریف اینڈ ناٹ بی ویری فاسٹ. لیکن سب سے پہلے تو آپ نے اپوزیشن کی بات کی, جو سیٹیں یہ جیتے ہیں میری طرف سے مبارکباد قبول کریں. یہ سیاست میں ہار جیت ہوتی ہے, لیکن اگر ایک اچھا مقابلہ ہو, ہم نے ہر جگہ اچھا فائٹ کیا ہے, کہیں ہم جیتے ہیں, کئی بائی الیکشن میں زیادہ یہ جیتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ نے پریڈومیننٹلی سمر بھائی دیکھی ہوگی کہ یہاں بھی مقابلہ ہوا سندھ میں. سر مجھے تھوڑا بولنے دیں, آپ کا پروگرام ہے لیکن گیسٹ کو تھوڑا ٹائم دیا کریں. سندھ میں پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کا مقابلہ, پنجاب میں مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی کا مقابلہ, خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام اور اے این پی سے پی ٹی آئی کا مقابلہ. تو ہر جگہ پی ٹی آئی ہی ہے جو ایک جگہ موجود ہے ایک فیڈرل جماعت کے طور پہ. ہمارے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ ڈسپائٹ انفلیشن, ایک مہنگائی کے ایک جو ایک ہوا ہے جو ضرورت سے زیادہ اپوزیشن نے بنا دیا ہے, ہاں مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے بہت اس کو ہائپ دی ہے. اس کے باوجود ضرورت سے زیادہ بڑی جماعت جو ہے, سر مجھے تھوڑا سا بولنے دیں, کافی زیادہ ہے. تو 8 لاکھ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف نے ڈسپائٹ یہاں بلدیات میں ہم نے مینٹین کیا ہے. سیٹیں ہم سے ان کی 5-6-7 زیادہ ہیں جمعیت کی, لیکن ووٹ تقریباً برابر ہی ہیں. لیکن ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے پیپلز پارٹی اور نون کے لیے کہ اگر وہ آئندہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل میں گورنمنٹ بنائیں گے تو کے پی کے میں ان کا بالکل وائٹ واش ہو چکا ہے, کہیں دور دور نظر نہیں آ رہے. اب میں آتا ہوں 2021 میں بڑی اچیومنٹس پہ. میں سمجھتا ہوں میڈیا نے, آپ نے, ہم سب نے اس کو اس طرح سے کنسیڈر نہیں کیا جو 40 سال بعد مرحوم بھٹو صاحب کے بعد جو خان صاحب نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے کہ 40 سال بعد جو ہماری ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہوا ہے پاکستان میں او آئی سیز کا لیڈرشپ کا, جس طرح افغانستان کی پوری امت مسلمہ کو ود دی سپورٹ آف بڑے بھائی جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہے سعودی عرب اور بڑے اسلامی ممالک اس میں تعاون کیا, ٹرکی, ایران وغیرہ سب نے, اور جس طرح سے پوری امت مسلمہ کو میں تو یہ تعریف اپوزیشن سے سننا چاہ رہا ہوں کے لیے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں, تھوڑی سی اور چیزیں دیکھیں. کووڈ کے دوران بہت بڑا مسئلہ تھا دنیا کی ساری اکانومیز. ٹھیک ہے, میں 4-5 ملکوں کی بات کروں گا. ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان, امریکہ, وہاں یو کے, جاپان جو ہے ایک بہت بڑا جائنٹ ہے ٹیکنالوجیکل, اور ساتھ میں جرمنی, سارے نیگیٹو جی ڈی پی میں گئے. اللہ کے کرم سے ہمارا پازیٹیو 3.9 ٹچ کیا. ایک اور بڑی تاریخی اچیومنٹ کہ آپ نے پوسٹ کووڈ جو ہے اور کووڈ کے دوران آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کا بوم, ریکارڈ سیمنٹ سیلز, ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز, ریکارڈ ٹریکٹر سیلز, تاریخ کی سب سے زیادہ جو ہے بمپر کراپ ویٹ کی, اور کسان کو سب سے زیادہ جو 1800 روپے ہم نے دیے ہیں, تاریخ کی سب سے بڑی ہم نے ان کو سپورٹ دی ہے جو دنیا اس کو اب مانتی ہے. اس کے ساتھ آخری ایک منٹ ایکسپورٹ میں جو ابھی کل ہمیں شوکت ترین صاحب نے فگرز دی ہیں, وہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ $3 بلین پر منتھ تک ہم ٹچ کر گئے ہیں, جو میاں صاحب کے دور میں ہائیسٹ $2 بلین پر منتھ تک ہم ٹچ کر گئے تھے. تو 50% ان کے ہائیسٹ ایکسپورٹ جو ہے اس میں گرو کریں. اور ساتھ ساتھ آخری بات, فورن ایکسچینج ریزروز, یہ آخری بات ہے. 2018 جون میں جب ہم آئے تھے $9 بلین تھے. آج آپ کا 3 months امپورٹ بل ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اب $19 ارب ہمارے پاس فورکس ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ آ گیا ہے. جو امپورٹ بل کا اس پہ مصدق صاحب مزید روشنی ڈالیں گے اس پہ ذرا. ڈیپلیمنٹیشن ایکٹ سر آپ آخری بات کر کے 4 باتیں کیا گئے ہو, میرے پاس ٹائم کم ہے. 4% آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے آپ کا, وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو آپ مصدق, ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. آپ نے تو کامیابی گنوا دی ہے. ویسے یہ اپوزیشن آپ کو برا کہتی ہے کہ بہت بری گورنمنٹ ہے. مصدق ملک صاحب, اتنی زیادہ چیزیں علی محمد خان صاحب نے گنوا دی کہ کامیابیوں کا پورا انہوں نے ایک ڈھیر لگا دیا کہ اتنی بڑی کامیابیاں گورنمنٹ کو ملی ہیں 2021 کے دوران. آپ بہت کرٹیکل رہے ہیں, آپ کی پریس کانفرنسز جی ڈاکٹر صاحب, ایک لسٹ طویل انہوں نے گنوا دی کامیابیوں کی. آپ کی نظر میں گورنمنٹ کی بڑی کامیابی کیا تھی 2021 میں, ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, چونکہ کریٹیکل تو آپ بہت رہتے ہیں, بڑا آپ پن پوائنٹ آپ کی ہوتی ہے, ٹارگیٹڈ آپ کی کرٹیسزم ہوتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز پہ, ان کی ناکامیوں پہ. کوئی کامیابی بھی آپ کی نظر میں؟ میں معاشی کارکردگی سے ہی شروع کر دیتا ہوں. پہلے تو یہ بات ٹھیک کر رہے
हैं कि इन्होंने काला धन सफेद करने की स्कीम जो है वो ये लेकर आए, और बिलखसूस उसका फोकस इन्होंने हाउसिंग की तरफ किया। और जहाँ पे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो वो चीज़ें जो गरीब आटा दाल खाती है, उसमें एक साल के अंदर 20% से ज़्यादा इजाफा हुआ, वहाँ पे अमीर लोग जो थे उनका काला धन सफ़ेद करने की स्कीमें इन्होंने बिल्कुल दी। ये बात ठीक कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा पैकेज था, हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये पैकेज गरीब आदमी को दिया जाता, इन्होंने वो पैकेज जो है वो अमीर आदमी को दे दिया। बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको इन्होंने 3% के ऊपर पैसे दिए, बाज़ को 2% के ऊपर पैसे दिए। बहुत अच्छा किया। हमारी ख्वाहिश ये थी कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट 13% हो गया है गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी को तो खैर पैसे ही नहीं मिलते, मगर गरीब आदमी जाए तो 14-15-16% के जी नहीं, मगर आप देखिए जरा तो आपको पता चलेगा कि अमीर लोग भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी कर रहे हैं, जिनको 2 से 3% के ऊपर पैसे दिए जा रहे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि गरीब को ये पैसे दिए जाते, इन्होंने अमीर को दे दिए। मुबारक हो, ये भी इनकी बहुत बड़ी काला धन के अलावा कामयाबी। उसके अलावा मुझे अगर इजाजत दें तो मैं मुकदमा पेश करता हूँ, आप रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। तीसरी इनकी कामयाबी ये है कि इन्होंने वो जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था 180 रुपए का डॉलर होने का, उसको भी साल खत्म होने से पहले तय कर लिया, और अब मार्केट में 180-182 रुपए का एक डॉलर मिल रहा है, जिसके नताइज इन्फ्लेशन या महंगाई की शक्ल में आप सबके सामने आ रहे हैं। जो इन्होंने भी एक्सपोर्ट का बताया, अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो फिर ये नए टैक्स क्यों लगा रहे हैं? ये टैक्स इस वजह से लगा रहे हैं भाई कि हर महीने, यानी इस साल रिकॉर्ड 8 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो रही है और 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है। कुछ रेमिटेंसेस इस साल के आखिर में 15 अरब डॉलर तक का डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो हमारा एक तारीखी डेफिसिट होगा एक्सटर्नल सेक्टर में। ये भी इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर महंगाई की शरह के अंदर, जैसे कि भाई कह रहे थे कि कोविड आया, कोविड के दौरान में पूरी दुनिया में महंगाई आई, दुनिया में तकरीबन 200 के करीब ममालिक हैं, तो पाकिस्तान का नंबर 1.25 होना चाहिए था, 110 होना चाहिए था महंगाई में, या 70 होना चाहिए था। पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई सिर्फ 2 ममालिक में है, तुर्की में और ब्राजील में या अर्जेंटीना में, बस 2 ममालिक में। तो बाकी तमाम तकरीबन 200 ममालिक जो हैं वहां पे पाकिस्तान से महंगाई कम है, तो ये भी कामयाबी है। अब जरा खारजा पॉलिसी पे आ जाए। खारजा पॉलिसी में एक तो बगैर सिनिकल हुए मैं कहूंगा कि OIC वाली जो भी मीटिंग हुई है, ये वाकई एक अच्छी मीटिंग थी और इससे अच्छा पैगाम गया है। उसमें कश्मीर का भी जिक्र होता अच्छा होता, लेकिन क्योंकि उसका फोकस अफगानिस्तान था तो कोई बात नहीं, ये एक अच्छी चीज की है। मगर उसके अलावा हमारी खारजा पॉलिसी ये है कि कोई हमें फोन नहीं करता और कोई हमारा फोन नहीं सुनता। कभी हम एक दोस्त मुल्क के कहने पे दूसरे मुल्क की कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते, उसे नाराज करते हैं, फिर आके बयान देते हैं कि हमें चला जाना चाहिए था, हमने क्यों अपने दूसरे दोस्त मुल्क की बात सुनी, तो उसको नाराज करते हैं। हम कहते ये हैं कि हमारा दोस्त चीन है और अमेरिका जो है वो हमें बहुत एक्सप्लॉइट करता है, मगर पिछले साल चीन से आई हुई FDI जो है वो अमेरिका की FDI से कम थी। कहाँ पे 17, 20, 40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चीन से हो रही थी, पिछले साल 116 मिलियन डॉलर, बिलियन नहीं भाई, कहाँ 40 बिलियन, कहाँ 116 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। ये है जनाब खारजा पॉलिसी। मैं एक दफा जरा इंसानी हकूक की भी बात कर दूं क्योंकि इसका आपसे ताल्लुक है। तो सहाफी जो हैं उनके लिए एक लिस्ट निकली कि दुनिया में प्रेडेटर यानी दरिंदा ममालिक कौन है जो इंसानी हकूक की पामाली करते हैं, बिलखसूस सहाफत के नुक्ता नजर से। तो उसमें जनाब जो 5-6 ममालिक थे उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त था, पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर था। तो कुछ सहाफी जान से गए, कुछ सहाफी नौकरी से गए, वो तस्करा जो है उसे अब मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप आगे बात करें। हाँ, TTP के साथ इन्होंने सुलह की, अब TTP जो है वो पाकिस्तान में आएगी, PLP के साथ इन्होंने उनको मेन स्ट्रीम किया, उसके जो नताइज होंगे वो भी आपके सामने। आपने कामयाबियों की तवील फहरिस्त लंबी हो गई थोड़ी सी, मगर मैंने खारजा पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी, इंसानी हकूक की काफी ज्यादा होगी ये तो मुझे नेवर एंडिंग एक फहरिस्त लग रही है जो खत्म ही नहीं होगी। हमारा प्राइम का टाइम शायद खत्म हो जाए। नफीसा शाह साहिबा की तरफ ही जाते हैं, उनसे भी जरा जानते हैं कि वो गवर्नमेंट की कौन सी चीज़ों को समझती है कि ये काम इन्होंने अच्छा किया, लेकिन नाकामियाँ तो हम सुनते ही आए पूरा साल के, ये नाकामी, वो नाकामी, ये खराबी, वो खराबी। ये नफीसा शाह साहिबा, आप किस चीज़ से इंप्रेस हुई, कौन सा अच्छा काम गवर्नमेंट ने किया आपकी नज़र में, जरा आज खुल के बता दें जरा।
دیکھیں وہ تو ڈھونڈنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا. آپ نے یہ جب یہ سوال پوچھا, میں نے آپ کو 15 منٹ پہلے کہا تھا نفیسہ بی بی کہ آپ تلاش کر لیں. 15 منٹ دیے تھے میں نے آپ کو پورے. لیکن میں سوچ کے تھک گئی, لیکن مجھے کوئی چیز سوائے دھند کے, سوائے دھاندلیوں کے, سوائے ایک تاریکیاں جو انہوں نے پاکستان کو ایک تاریکیاں دی ہیں اور مہنگائی کی سونامی دی ہے, باقی تو ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. ہاں اگر آپ ریکارڈز کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائی مصدق صاحب نے ریکارڈ کی بات کی کہ ایک ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے ڈی ویلیویشن کا, ایک ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے جو قرضہ جات, انہوں نے بے حد قرضہ جات لیے ہیں, وہ ریکارڈ توڑا ہے, مہنگائی کا ریکارڈ توڑا ہے. اور خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی میں خودکشی کر لوں گا, میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا. اب وہ آئی ایم ایف بھی گئے ہیں اور پاکستان کے عوام کے اوپر خودکش بمباری بھی کر رہے ہیں, ایک تسلسل سے خودکش بمباری کر رہے ہیں. پاکستان شاید وہ ملک ہے جہاں بجلی کی نرخیں جو ہیں دنیا میں ہائیسٹ ترین ہیں. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز امپورٹ کیوں ہوتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی ٹوتھ پک بھی ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں, ایک پینسل بھی چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں, جو مین اشیاء ہے ضرورت کی آپ کی, وہ بھی چائنا سے امپورٹ کرتی ہیں, بیکاز یو ہیو ایبسولوٹلی شٹ ڈاؤن پاکستان's اکانومی, جتنی آپ نے بجلی کی نرخیں بڑھائی ہیں. اور تو اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایک چیز ہوتی تھی, ہم خوش ہوتے تھے کہ بھئی گیس کی قلت نہیں ہوگی. اب آپ نے گیس کی قلت بھی کر دی, اور اب تو فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بات آ گئی ہے, کیونکہ اگلے سال گندم کا پتہ نہیں کیا ہوگا. مارک مائی ورڈز, جو اس وقت یوریا کی شارٹیج ہے, فرٹیلائزر کی شارٹیج ہے, نیکسٹ ایئر آپ کی جو کوانٹٹی, جو یہ بہت اترا رہے ہیں کہ ہم نے جی زراعت میں اتنی گندم بڑھ گئی ہے, تو نیکسٹ ایئر آپ کی گندم کی شارٹیج وہ گورنمنٹ شاید پورا نہ کر سکے, کیونکہ وہ تصویریں بھی چل رہی ہیں کافی کہ وہ لمبی لائن میں لگے ہیں کسان, بالکل وہ یوریا کے لیے, ایک بوری کے اصول کے لیے آپ کا امپورٹ بل بڑھے گا. اچھا, اور ایک اچیومنٹ جو یہ کہتے تھے, جو میں دہراؤں گی, یہ بار بار کہتے تھے کہ جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جس پروگرام میں بیٹھو کرنٹ اکاؤنٹ. ابھی یہ 5 مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر ہے, اور نیکسٹ ایئر ان کو جو ڈالر اکاؤنٹ میں ان کو پیسے بھرنے ہیں, بین الاقوامی جو قرضے ہیں ان کے, جو انہوں نے ایک انفارچونیٹلی پی ایم ایل این نے بھی بہت بڑھا دیے سی پیک کی وجہ سے, اور بین الاقوامی قرضے جو ہیں آپ کی اکنامک انسیکیورٹی ان سے ہوتی ہے. انہوں نے تو ریکارڈ پی ایم ایل این کا بھی توڑ دیا, اور انہوں نے بہت زیادہ $45 بلین ان کو دینے ہیں نیکسٹ ایئر اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ. ڈاکٹر صاحبہ, جو جس پہ آج گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی, انہوں نے ہر امیر اور غریب کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دے دی ہے, پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر بھی دے دی ہے. اس پہ آج شہباز گل صاحب نے بتایا کہ وہ کون کون سے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, ذرا سن لیں ذرا آپ بھی. آج ہم یہ ہیلتھ کارڈ مریم صفدر کو بھی بھجوا رہے ہیں, کیپٹن صفدر کو بھی بھجوا رہے ہیں, شہباز شریف کو بھی بھجوا رہے ہیں. ان تمام ملازمین 16 جن کے اکاؤنٹوں کے اندر 16 ارب کی جعلی ٹیٹیاں لگی, ان کو بھی بھجوا رہے ہیں. اب کسی کو لندن علاج کرانے کے لیے نہیں جانا پڑے گا. سب کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں آپ بھی دیں, پنجاب میں تو سب کو مل گیا ہے. میں علاج کی بات بتاؤں, میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں. ابھی کل 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جو ٹھیک ٹھاک امیر تھا. اب وہ ہیز بیکم اے پاپر, کیونکہ یہاں پر پنجاب میں اگر آپ آپریشن کراؤ دل کا, سٹینٹ ڈلواؤ تو 4-5 لاکھ, اگر بائی پاس کراؤ تو 20 لاکھ, اگر کڈنی ریپلیس کراؤ تو 20 لاکھ. اب میں نے اس کے سندھ کے لیے بندوبست کیا ہے, ایس یو آئی ٹی میں جائے گا, جہاں اس کا صرف 1-1.5 لاکھ اگر خرچ ہوگا تو رہنے سہنے کا ہوگا, باقی علاج اس کا مفت ہوگا. یہ حشر نیا پاکستان کی ہیلتھ کارڈ کی انشورنس نے کر دیا ہے. چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین, ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. 2022 پہ بات کریں گے. 2022 پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے. سیاست کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ 2022 میں کہا جا رہا ہے کہ مارچ سے پہلے گورنمنٹ کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. کیا ایسا ہو پائے گا؟ باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. 2021 تو یہ سنتے سنتے گزر کر کہ گورنمنٹ جانے والی ہے, مشکل میں ہے. تو کیا 2022 گورنمنٹ رخصت ہونے کا سال ہوگا یا نئے الیکشن کا سال ہوگا؟ نفیسہ شاہ صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں کون سی حکومت، مجھے تو کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی، تو یہ تو irrelevant ہے. یہ شاید حکومت اگر ہے تو سلیکٹرز کی وجہ سے ہے اور اپوزیشن کی وجہ سے ہے. آئی تھنک اپوزیشن میں شاید اس میں ڈفرنس ہے کہ اس حکومت کو اگر ہم شہید کریں گے تو کیا ان کی جو بالکل گرتی ہوئی ان کی جو ساکھ ہے اس کو تو ہم نہیں بحال کریں گے. یہ مین کوسچن ہے. تو دیر از نو گورنمنٹ ٹوڈے ان پاکستان. کہ کوئی ایسی رخصتی کا ہمیں پلان نظر نہیں آ رہا. مصدق ملک صاحب، مارچ میں لانگ مارچ ہو رہا ہے گورنمنٹ کی رخصتی کے لیے، تو یہ 22 الیکشن کا سال ہے، گورنمنٹ کے جانے کا سال ہے، یا پھر پی ٹی آئی رہے گی؟ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ 2022 جو ہے وہ غربت مٹانے کا مٹ جانے کا سال ہو. میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ مہنگائی کی کمر توڑنے کا سال ہو. میری خواہش یہ ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کا سال ہو. اور یہ شدت پسندی جو میرے خیال میں ٹی ٹی پی کی وجہ سے پھیلے گی اس کے خاتمے کا سال ہو. بین الاقوامی سطح پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ امن اور دوستی اور رواداری کا سال ہو. مجھے لگتا ہے کہ ایسا اس حکومت سے ہوگا نہیں. جو بوجھ انہوں نے لوگوں کے سر پہ ڈالا ہے ان کے پاس جب بچوں کے فاقوں کا وقت آ جائے گا، جو میرے خیال میں 3-4 مہینوں میں آ جائے گا ان بجٹس کے ذریعے، تو یہ بوجھ یہ اٹھا نہیں سکیں گے اور علی محمد خان صاحب جائیں گے. آپ کیسے دیکھ رہے 2022 گورنمنٹ کی رخصتی کا سال نظر تو نہیں آ رہا، ویسے کوئی ہے پریشانی طریقوں کی؟ سمر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل سال عمران خان صاحب نے گزارا 2021 کا حکومت میں، اور بڑے چیلنجز تھے. اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، اور تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ ایک الیکشن ہاریں سینٹ میں اور آپ خود اخلاقی طور پہ جو ہے ایک اتنا بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لیں کہ جا کے کانفیڈنس کا ووٹ لیں. کانفیڈنس کا ووٹ لیا عمران خان صاحب نے اور ثابت کیا کہ وہ مرد بحران ہیں. مشکلات آتی ہیں، آپ اس کا سامنا کرتے ہیں. 2022 کا سال جو ہے وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کا انشاءاللہ سال ہوگا، ٹارگٹس کو اچیو کرنے کا سال ہے. بہت شکریہ آپ تمام احمد کا آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ سب کو نئے سال کی مبارک اس امید کے ساتھ کہ یہ سال پاکستان کے اندر خوشحالی اور ترقی لے کر آئے گا. آج کی جمعہ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.